हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबलीगी जमात जो एक आलमी इस्लाही जमात है और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर दावत व तबलीग के ज़रिए इंसानों की हदायत का बेहतरीन काम लिया है। तबलीगी जमात के मुताल्लिक़ जो ममलकत जज़ीरतुल अरब में खुतबात में ये इश्कालात बयान किए गए और तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि उन तक जो बातें पहुँची वो दर हकीकत सही नहीं हैं, लेकिन बग़ैर तहक़ीक़ के तबलीगी जमात को इन वजूहात की वजह से बैन कर दिया गया। मक्का और मुकर्रमा जहाँ से दावत व तबलीग का आगाज़ हुआ, इमामुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर खाकर, मक्का मुकर्रमा की गलियों में मारे खाकर, काबतुल्लाह के अंदर ओजड़ी अपने ऊपर फंकवा कर दावत व तबलीग को नहीं छोड़ा। बाज़ार उक्काज़ में, मक्का की पहाड़ियों पे, मक्का के बाज़ारों में, हर जगह जाकर अल्लाह के कुरान की तबलीग की, लेकिन तबलीगी जमात को ये कहकर बैन कर दिया गया और ये एतराज़ किया गया कि तबलीगी जमात जो है वो दर हकीकत देवबंद की जमात है और चिश्ती जमात है और इसके बानी हज़रत मौलाना इलियास देहलवी रहमहुल्लाह ताला वो चिश्ती थे और देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। और ये एतराज़ किया गया कि तबलीगी जमात वाले ये कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। हालांकि आप तहक़ीक़ करें, इंटरनेट का दौर है, पूरी दुनिया के अंदर एकदम जो है बात पहुंच जाती है। इंटरनेट पे सर्चिंग करके पता चलता है कि किस जमात, किस तंजीम और किस मुल्क के क्या अकायद और नज़रियात हैं, और बच्चे बच्चे आगाही रखते हैं। तबलीगी जमात के अंदर तो ना कलमा अल्लाह के गैर का पढ़ा जाता है, ना अल्लाह के गैर की तरफ तबलीग और दावत दी जाती है, और ना दिलों के अंदर अल्लाह के गैर का यकीन बिठाया जाता है। तबलीगी जमात वो दुनिया की वाहिद जमात है जिसकी दावत ये है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही से होता है और अल्लाह के अलावा कोई ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अब ये यकीन पैदा करने के लिए तबलीगी जमात के साथ अगर कोई आदमी सिर्फ 3 दिन चला जाए, उसको हर चीज़ वाज़े हो जाती है, हर चीज़ पता चल जाती है कि ये जमात अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की रिसालत की दावत देती है। हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह ताला जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर नामवर इल्मी रूहानी शख्सियत गुज़रे हैं और तौहीद बयान करने में उनको एक कमाल हासिल था, जब उन्होंने एक 3 दिन तबलीगी जमात में लगाने के बाद वापस आप तशरीफ़ लाए तो आपने वाकंट के अंदर जुमे के बयान में खिताब करते हुए फरमाया था कि ऐ लोगो, मैंने सारी ज़िंदगी ये तबलीग की, ये दावत दी, ये बयान किया कि मुर्दे नहीं सुनते, कब्र वालों से कुछ नहीं मिलता, कब्र वाले हाजित रवा नहीं हैं, कब्र वाले मुश्किल कुशा नहीं हैं। मैं ये कहता रहा कि मुर्दों से कुछ नहीं होता, कब्र वालों से कुछ नहीं होता, कब्र वाले हाजित रवा नहीं हैं, लेकिन मुझे तबलीगी जमात के साथ जाकर ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि तबलीगी जमात वाले हमसे भी ज़्यादा मुवहिद हैं, अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। हम तो कहते हैं मुर्दे, कब्र वाले हाजत रवा नहीं हैं, उनसे मुश्किलें हल नहीं होती, लेकिन तबलीगी जमात का बच्चा बच्चा सरोज़े में, चिल्ले में, 4 माह में जाकर ये यकीन बनाता है कि मुर्दा से यकीन नहीं, मुर्दा से कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो कहते हैं जिंदा से भी कुछ नहीं होता, जिंदा भी हाजत रवा नहीं है, मुश्किलें सिर्फ अल्लाह हल करता है। मुर्दा से यकीन ख़त्म नहीं करते, बल्कि वो जिंदा से भी यकीन हटाते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई जिंदा मखलूक भी हाजत रवा नहीं है। तो इतनी मुअहिद जमात, तौहीद बयान करने वाली जमात, और फिर इत्तबाए सुन्नत के एक एक अमल, मिसवाक जिंदा की,
پگڑی کو زندہ کیا، کرتے کو زندہ کیا، نوافل کو زندہ کیا، تسبیحات کو زندہ کیا اور ذکر اذکار کو اپنا ماحول بنایا، یہ جماعت کس طرح بدعت کر سکتی ہے؟ کس طرح جو ہے وہ خرافات میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ دہشت گرد نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل امن والی جماعت ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا بستر اٹھاتے ہیں اور جا کر کافروں کے ملکوں کے اندر بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے پاکستانیوں، اے مسلمان اسلام سے تعلق رکھنے والوں، تم جس ملک کے اندر ہو اس کے قانون کی پاسداری کرو، اس ملک کے قوانین کو مانو، اس ملک کے اندر اس قانون کی نافرمانی مت کرو۔ یہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کا مانو، اللہ کے رسول کی باتیں مانو، قرآن و سنت پہ چلو، اور حکمرانوں کے خلاف اور حاکم وقت کے خلاف تم بغاوت مت کرو، تم میدان میں مت نکلو، تم صرف تبلیغ کرو، صرف لوگوں کو قرآن بتاؤ، صرف اصلاحی بات کرو۔ یہ امن کی بات کرتے ہیں، کبھی اقتدار میں آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی الیکشن لڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنی کثرت کو الیکشن میں منوانے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی حکمران کا اعلیٰ کار بننے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جو الیکشن میں آنا نہیں چاہتی، جو اقتدار میں آنا نہیں چاہتی، جو کسی حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کروانا چاہتی، کسی حکمران کے خلاف علم بغاوت کا حصہ نہیں بننا چاہتی، صرف اللہ کی بات کرتی ہے، قرآن کی بات کرتی ہے، آخرت کی بات کرتی ہے۔ اور ان کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ دنیا کفر نے کہا کہ ان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت والے زمین سے نیچے کی یا آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اقتدار اور حرص کے ملک مل جائے یہ ان کی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گردی کی نرسری ہے؟ پھر کہا گیا یہ بدعات کے اندر مبتلا ہیں، قبر پرست ہیں۔ ایسا نہیں ہے، تبلیغی جماعت کے اندر جا کر تو قبر پرست، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ بھی توحید بیان کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کی اتباع سنت پر آ جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے اتباع سنت کا ماحول، تبلیغی جماعت دور سے پتہ چلتی ہے، اس کا بندہ پگڑی میں آپ کو ملے گا، لباس حضور علیہ السلام کا کرتا آپ کو ملے گا اور ذکر کرتا ہوا ملے گا، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئے ملے گا۔ تو یہ کیسے دہشت گردی کی طرف لا سکتی ہے؟ پھر تبلیغی جماعت مسالک کی بات نہیں کرتی، فرقہ کی بات نہیں کرتی۔ کوئی حنفی ہے وہ بھی تبلیغ میں جا سکتا ہے، کوئی حنبلی ہے وہ بھی تبلیغ میں جا سکتا ہے، کوئی شافعی ہے وہ بھی تبلیغ میں جا سکتا ہے، کوئی مالکی ہے وہ بھی تبلیغ میں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اہل تشیع بھی تبلیغی جماعت میں اکثر چلے جاتے ہیں، یہاں اہل حدیث حضرات بھی، غیر مقلدین بھی تبلیغ میں جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ مسلک کی نہیں، کسی فرقہ کی نہیں، یہ بلکہ اسلام کی جماعت ہے اور قرآن کی طرف تبلیغ کرتی ہے۔ دنیا کے جس ملک میں آپ جائیں گے آپ کو تبلیغی جماعت کا فرد ملے گا، جس ملک میں جائیں گے تبلیغی جماعت کا آپ کو بندہ ملے گا۔ حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ نے جو تبلیغی جماعت پر ایک کتاب لکھی تھی، عرب کے بڑے بڑے شیوخ نے اس پر تقریضات لکھی تھی، اور پھر اسی طرح جامعہ ازہر کے جو صدر مفتی ہیں انہوں نے تبلیغی جماعت پر کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے یہ ثابت کیا تھا جماعت التبلیغ والدعوہ یہ پوری دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جو قرآن و سنت کا پیغام لے کر نکلتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہے بغیر لالچ کے، بغیر معاوضہ لیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ دنیا میں چلتی ہے۔ ما اسألکم علیہ اجرا، یہ آیت سامنے رکھ کر چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے صلہ نہیں مانگتی۔ کوئی گالی دے صبر کر لیتے ہیں، کوئی برا کہے صبر کر لیتے ہیں، یہ آپ 100 مرتبہ ان کے خلاف بیان کریں، تقاریر کریں، یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ ہم اپنا فریضہ سمجھ کر کہ یہ تبلیغ نبیوں کا کام ہے، یہ تبلیغ اس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، ہمارے جیسے کئیوں کو ہدایت ملی ہے، گانے والے، فنکار، اداکار، گلوکار، ناچنے والے، فسق و فجور کے اندر شراب میں مبتلا رہنے والے،
نائٹ کلب کی زینت بننے والی مرد عورتیں آج اتباع سنت کے ماحول میں ہیں، صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے۔ تو آپ وہ دروازہ بند نہ کریں۔ تبلیغ ایسی محنت ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو جب فرعون کی طرف بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا جاؤ، فرعون باغی ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، اسے جا کے تبلیغ کریں، سمجھائیں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اب یہ سمجھانے کے لیے موسیٰ پیغمبر گئے، 400 سال مؤرخین نے لکھا فرعون کو درد سر نہیں ہوا، اس کی سلطنت میں زوال نہیں آیا، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اتنا جابر حکمران جس نے 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا، مائیں نہیں بولی، لوگ نہیں بولے، باپ نہیں بولے، خاندان برادریاں نہیں بول سکی، لیکن جب اس نے داعیے اللہ اور داعیے اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر کے سامنے انکار کیا اور ان کے مقابلے پر آیا، ان کا رد کیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا اور قیامت تک نشان عبرت بنا دیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو آج بھی میوزیم کے اندر محفوظ کر کے بتا دیا کہ نبی کے ساتھ، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو داعی کے راستے میں آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت والے داعی ہیں، اللہ کی طرف تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہ دہشت گردی سے ان کا تعلق، نہ فرقہ واریت سے ان کا تعلق۔ ہاں آپ کو اختلافات فروعی ہو سکتے ہیں، آپ کو اشکالات ہو سکتے ہیں، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں یہ چیز کی کمی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ضال ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ بات 100% غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، اور ہمیں مسلمانوں کو، چاہے وہ عرب کے مسلمان ہوں، عجم کے مسلمان ہوں، ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنا کر آپس میں الفت محبت والا بنائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس آیت کو سامنے رکھیں، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کو سامنے رکھیں۔ آپ بتائیں کون سی جماعت ہے آج دنیا میں جو خیر کی طرف تبلیغ کرنے والی ہے؟ وہ صرف آپ کو تبلیغی جماعت ملے گی جس کے کروڑوں ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اور پاکستان کے اندر دیوبند اور بریلوی بہت بڑا ایک جماعت ہے، اور دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، اور دیوبند مسلک جو ہے اس کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رکھی۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں دیوبند کے ہیں، کروڑوں انسان دیوبند سے فاضل ہیں، دنیا کے ہر ملک میں دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ملتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے ائمہ کے استاد آپ دیوبند والے دیکھیں گے، مدینہ کے ائمہ کے استاد دیوبند والے آپ دیکھیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ کو دیوبند کے فضلاء نظر آئیں گے، کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے، اپنا لیٹر جاری کر دیا ہے کہ تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ غلط ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، قرآن و سنت کے داعی ہیں، اور قرآن و سنت کا دفاع کرنے والے ہیں، اور قرآن و سنت کو قیامت تک لے کر اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔